teaches from the heart, the book. एक जो अच्छा टीचर है वो दिल से बातें करता है, किताबों से नहीं. The best teacher are those who show you where to look but don't tell you what to see. वो सिर्फ सन्मत की तरफ धक्का दे देता है, वहां से मंजिल का तयन अपने खुद करना. Good teaching is 1/4 preparation and 3/4 theater. जो एक अच्छी टीचिंग है उसमें 1/4 तैयारी है और 3/4 यानी 3/4 इसमें ड्रामाई तश्कील है. आप कैसे सस्पेंस क्रिएट करके तजस्सुस, तहय्युर और तवक्कुफ के जरिए लोगों के माइंड को शेक करते हैं और उनके अंदर की सोच को बेदार करते हैं. ये एक टीचर का कमाल है. हम सिर्फ प्रेपरेशन पे जोर देते हैं, जबकि ये एक थिएट्रिक्स है. इसमें ड्रामाई तश्कील करनी पड़ती है, तवक्कुफ के जरिए, तजस्सुस के जरिए तहय्युर को बेदार करना है. ये सारे काम हैं जो एक टीचर अच्छा करता है, अच्छा टीचर. सो आर्ट ऑफ प्रोफेशनल टीचिंग इन हायर एजुकेशन, ये आज का टॉपिक है. मैंने पस मंजर में कुछ कोर्स पर बता दी. और एक बहुत बड़ा अमेरिका का चेंज एजेंट है जिसने जनरल इलेक्ट्रिक को ऑल टुगेदर बदल के रख दिया. अरबों खरबों के लॉसेस को जीरो पे लेके आया, फिर अरबों के प्रॉफिट में ले आया. इसका नाम था ली ओयकॉका. ली ओयकॉका जो था वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का लीडर था. वो कहता है, इन ट्रू रैशनल सोसाइटी only the cream of the nation will be in teaching business. Rest everybody has to settle elsewhere. ये उसने ट्रिब्यूट पेश किया कि टीचिंग सबसे मुकद्दस पेशा है और ये एक रवायती इल्म की तशरीह और तहकीक से बढ़ के बहुत आगे है. ये दिलों को मुसख्खर करता है, आंखें खोलता है और उनके क़बीदा जो है इनर सेल्फ उसको बेदार करता है. अच्छा टीचर. और इकबाल का टीचर जो था मीर हसन, उसने शेख मोहम्मद इकबाल को इकबाल मंद बना दिया और बाकमाल बना दिया. आज ईरान जैसे बड़े मुल्क में जिसने अमेरिका को फैंटी लगाई, इसराइल को फैंटी लगाई और अभी भी तैयार बैठा हुआ है, उसके अंदर शऊर की बेदारी में शेख मोहम्मद इकबाल का बहुत बड़ा रोल था, उसकी फारसी शायरी का. तो और ईरानी उसको एक बहुत बड़ा लीडर मानते हैं. उसके पीछे शेख मोहम्मद इकबाल के पीछे उसका टीचर था मीर हसन, जिसने उसको बाकमाल कर दिया और उसको इकबाल मंद कर दिया, वरना इकबाल तो हमेशा ताखीर से आता था. सो प्रोफेशनल टीचिंग क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. एवरी स्टूडेंट डिजर्व टू बी इंस्पायर्ड by a passionate, caring, knowledgeable professional who brings the curriculum to life by making it meaningful. उसको मनी खेज बनाता है. उसके बाद enjoyable, relevant and vibrant. उसमें तहरीक पैदा करता है. उस रवायती इल्म में उसको लिंक करता है एवरीडे लाइफ से और उसको मजेदार बना देता है. अच्छे टीचर्स की टीचिंग, जो 3 घंटे की क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 35-40 साल से, वो 3 घंटे की क्लास अगर इंजॉयबल हो तो वो आधे घंटे में खत्म हो जाती है. मुझे अमेरिका में अपना पहला लेक्चर याद आता है. 3 घंटे की क्लास थी ऑपरेशन मैनेजमेंट की, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में 1988 में. और एक प्रोफेसर आया अमेरिकन, उसने कंटेंट पढ़ाने के बजाय उसकी रेलेवेंस और उसकी एवरीडे लाइफ से एप्लीकेशन की बात की. और वो जो 3 घंटे थे वो आधे घंटे में हो सकता. वहां पे टीचर एक मानूस अजनबी की तरह आता है, जिसमें उनसीयत भी है और जिसमें जिसको आप नहीं जानते तो ज़ाहिर अजनबी भी है. वो उनसीयत पैदा करके आपको मुतहर्रिक करता है, आपकी सोच को फाल करता है और एवरीडे लाइफ के लिए तैयार करता है. ये अमेरिकन टीचर की एक शान है. और उसके लेक्चर इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि वो 3 घंटे आधे घंटे में गुजर जाते हैं. मुझे एक शेर याद आता है अहमद नासिर काजमी का, कि गई रुतों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया.
گئی رتوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، بڑا مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا۔ تو ایک اچھا ٹیچر مانوس بھی ہے اور اجنبی بھی ہے۔ اجنبی اس لیے کہ اس نے پہلے کبھی ملے نہیں ہے، اور مانوس اس لیے کہ آپ نے اس کی انسیت سے، اس کی اپنائیت سے آپ مسمرائز ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں۔ میں کچھ لوگوں نے میسج بنائے ہیں، ایک راہیلہ نے ٹی ایس ایس سے، ایک میزم کو سویرا ہیں، ان سب کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ مشی ہیں، زینب ہیں، اور ڈیپلی پی ٹی وی پرائیویٹ لمیٹڈ سے کوئی ہیں، اقصا، جاوید، آئی ایم لائبہ فرام ٹی ایس ایس چشمہ۔ چشمہ غالباً پاور پلانٹ ہے۔ ماشاء اللہ کافی لوگوں کو، میں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں ہر ایک کو جواب دے سکوں، بغل میں سب کو ویلکم کرتا ہوں، سعودیہ ملک وغیرہ وغیرہ۔ ہم آتے ہیں جناب آخر میں 5 سے 10 منٹ ہم کیو اے سیشن کریں گے، کوشچن آنسر سیشن کریں گے۔ سو ابھی سے بھی ہمارے ایک دوست آئے ہیں کیسر مشتاق، ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں، اور مس میرا وغیرہ بھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ ایک پروفیشنل ٹیچنگ کیا ہو گیا، کیا چیز ہے یہ۔ بیسیکلی یہ کریٹو امیجنیشن کی طرف پہلا سٹیپ ہے۔ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے تخیلات کو اتنی بلندیوں پہ لے جائیں کہ وہ امیجنیشنز میں نئی نئی تخلیق کرے، اور جب وہ ہوش میں آئے تو چیز ماض وجود میں آ چکی ہے۔ یہ ہے شان ایک اچھے ٹیچر کی، کریٹو امیجنیشن کو وہ پروموٹ کرتا۔ So you need to create learning plans and academic experience that are compatible with how students learn most easily and efficiently. کہ اسٹوڈنٹ کا جو ڈر خوف کو شوق میں تبدیل کرنا، یہ اچھے ٹیچر کا کام ہے۔ روایتی ٹیچر ایک دہشت گرد ہے، یہ اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن دہشت گرد سے مراد یہ ہے کہ وہ خوف و ہراس پیدا کرتا ہے بچوں میں، اور ان کے شوق کو ختم کر کے ہراساں کر کے چلا جاتا ہے، ٹائم کل کرتا ہے کہ ڈونٹ آسک می کوسچنس، آئی ایم انٹچبل، اور نیوٹن کے بعد سب سے سپیریئر بندہ میں ہوں۔ اور سقراط نے ایک بات کہی تھی جس کو معلم اول کہتے ہیں دنیا میں سقراط کو۔ سقراط نے کہا تھا کہ آئی نو ون تھنگ دیٹ آئی ڈو ناٹ نو اینی تھنگ، مجھے ایک چیز پتہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس عاجزی انکساری کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹیچنگ میں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر پہ سجود ہو کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ذہن کھول دے، اور ہمیں نئے نئے آئیڈیاز دے، اور بچوں کو جھنجھوڑنا اور ان کی انٹرنل سائیکی کو بیدار کر کے نئی راہوں پہ تعین کرنا، یہ اچھے پروفیشنل ٹیچر کا کام ہے۔ تو جاب آف پروفیشنل ٹیچر کیا ہے؟ اٹس ناٹ ٹو مینیپولیٹ اسٹوڈنٹس بٹ ٹو فائنڈ آؤٹ وٹ موٹیویٹ اسٹوڈنٹس، کہ اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں، یہ اچھے ٹیچر کا کام ہے۔ ان کے شوق کی بیداری، اور ان کو جذبہ شوق کو جذبہ عشق سے لیتے ہوئے جذبہ دیوانگی اور جذبہ جنون پہ لے گئے۔ جب جذبہ جنون پہ پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جناب، پھر اس سٹیج پہ آ کے وہ جو خاتون ہے پولینڈ کی، وہ کیوریم ایجاد کر دیتی ہے، وہ جنونی بن جاتی ہے، کیوری میں ایجاد کر دیتی ہے، اس کی ریڈیشن سے مر جاتی ہے لیکن حیات جاوداں نہیں لیتی ہے۔ میں میڈم کیوری کی بات کر رہا ہوں، پولینڈ کی پروفیسر خاتون، جس کو 2 نوبل پرائز ملے تھے فزکس اور کیمسٹری میں، اور دنیا کا واحد شخص ہے، یہ انسان ہے، یہ میڈم کیوری، جس کو فزکس اور کیمسٹری میں 2 نوبل پرائز ملے تھے۔ تو پھر کور جاب آف پروفیشنل ٹیچنگ از موٹیویشن، یہ ابھی تک کا حوصلے کلام ہے کہ میرا، اگر میں پروفیشنل ٹیچر ہونے کا کلیم کرتا ہوں جو روایتی ٹیچنگ سے ہٹ کے ہے، روایتی ٹیچنگ کے کتاب میں سے کچھ دیے گئے امور کو زیر بحث لے آئے، اس کو ریپیٹ کر دیا، اس کا اعادہ اور تکرار ہے روایتی ٹیچنگ۔ اور غیر روایتی ٹیچنگ کیا جناب؟ غیر روایتی ٹیچنگ ہے کہ آپ اس کے قلب و نظر کو شکار کریں، اس کے دلوں کو مسخت کریں، اور اس کو، اس کی انٹرنل کیمسٹری کو شیک اور بیک کر دیں۔ یہ ہے جناب روایتی، غیر روایتی پروفیشنل ٹیچنگ کی پری ریکوزٹ، اس کے جزیات۔ اور اس کے اندر ایک چیز اور ہے، وہ ہے عاجزی انکساری، جو میں نے سوکریٹس دنیا کا پہلا معلم اول نون ہسٹری میں ہے۔ ایتھنس جو ان کا کیپٹل تھا،
اس کے باہر اس نے ٹیلے پہ ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا، چھوٹا سا ایک یونیورسٹی بنائی، دنیا کی پہلی، اس کا نام اکیڈمی تھی، اکیڈمی. اور اکیڈمی کو سے لفظ اکیڈیمیا نکلا پھر. تو آپ دیکھیں کہ سقراط کہتا ہے کہ I know one thing that I do not know anything. سو اب ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، یہ اگلا سوال ہے. پہلا طریقہ اس کا ہے گڈ کوالٹی فیڈ بیک بوسٹ سیلف موٹیویشن آف دا اسٹوڈنٹ. اچھی فیڈ بیک کہ تم نے تو کمال کر دیا، یہ اچھا آئیڈیا ہے، یہ اچھا ماڈل ہے، یہ اچھی تشریح ہے اس چیز کی جو میں نے وضاحت کی، یہ اچھی اگزامپل ہے. یہ فیڈ بیک ہے جو ٹیچر اسٹوڈنٹ کو دیتا ہے، اسٹوڈنٹ کا دل سیروں بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد ہے سیلیبریشن آف سکسیس انکریزز موٹیویشن اینڈ سیلف کانفیڈنس آف اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ میں خود اعتمادی کیسے پیدا ہوتی ہے کہ اس کی ہر بات کو جو ورکیبل ہے اپریشیٹ کرنا، اکنالج کرنا، ریکگنائز کرنا، اور کوشش کرنا کہ وہ ایکڈیمکس میں انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں ویلیو ایڈ کرے. یہ اس طرح اسٹوڈنٹ کو سیلف کانفیڈنس دیتا ہے ٹیچر کہ ٹھیک ہے جی، آپ کا آئیڈیا بڑا انوویٹو ہے، نوویل ہے، ابھی اس کی شاید کاسٹ امپلیمنٹیشن کی بہت زیادہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے 10 سال بعد یہ جب ٹیکنالوجی سستی ہوگی تو یہ امپلیمنٹ ہو گیا. یہ ہے جناب پریزنگ یور اسٹوڈنٹس سیلف موٹیویشن آف دا اسٹوڈنٹس. تو آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پریز کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں، اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں. مارک ٹوین ایک امریکن رائٹر ہے، کہتا ہے I can live for 2 months on a good compliment. ایک اچھے تعریفی کلمے پہ، اپریسیشن کے کمنٹ پہ میں 2 مہینہ زندہ رہ سکتا ہوں. یہ اس کی جناب اس کی ہے. What get recognized gets done and what get rewarded gets repeated. آپ جب اپنی ٹیم کو ریوارڈ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ریوارڈ کرتے ہیں انکریجمنٹ سے، اپریسیشن سے، وہ نئے نئے تجربے کرتا ہے، فائنلی رزلٹ آ جاتا ہے اور ناممکن ممکن ہونے لگتا ہے. اب ایک نیا کمنٹ آپ کے سامنے ہے اپریسیشن کے تناظر میں، جو اسٹوڈنٹس کو ٹیچر دے سکتے ہیں موٹیویشن کے کانٹیکسٹ میں. دیر آر ٹو تھنگس دیٹ پیپل وانٹ مور دین منی، ریکگنیشن اینڈ پریز. ان کو ریکگنائز کریں اور ان کو پریز کریں. اب ایک مؤثر استاد کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ 25-30 جذبے ہیں جو میں نے خود سوچ کے، میری اپنی سوچ ہے، اپنی اختراع ہے، اس کے کاپی رائٹس میرے ہیں، لیکن میں آپ سب سے شیئر کر رہا ہوں. ایک اچھا ٹیچر، ایک پروفیشنل ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ میں جذبہ تجسس کو بڑھاتا ہے. یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ اور دوسرا جذبہ جو ہے جذبہ تحیر ہے، تحور لکھا ہوا ہے، غلط ہے تحیر، جس کو انٹلیکچوئل کیوریوسٹی کہتے ہیں. وہ کیوریس ہوتا ہے یہ کیسے ہوا. مثلاً سیب صدیوں سے انسان کے سر پہ گر رہا تھا. جب نیوٹن کے سر پہ گرا تو اس نے سیب کے گرنے کے اوپر تحیر کیا، سوچا یہ اوپر کیوں نہیں گیا، نیچے کیوں آیا، اور اس نے گریوٹی کو دریافت کر لی کہ گریوٹی کی وجہ سے نیچے آتا ہے. تو جذبہ تحیر دوسری چیز ہے. تیسری چیز ہے جذبہ تخیل. تخیل ہوتا ہے سوچنے کی صلاحیت. یہ سارے کے سارے تیز سے شروع ہو رہے ہیں، آپ حیران ہوں گے اس بات کو دیکھ کے. تو اب تخیل کی انتہا جو ہے امیجنیشن بھی ہو سکتی ہے. اور امیجنیشن پہ آئنسٹائن نے ایک بڑی مزیدار اسٹیٹمنٹ دی تھی. اس نے کہا تھا امیجنیشن اسٹرانگر دین نالج، نالج ہیز لمٹ، امیجنیشن ہیز نو لمٹس. تو اپنے اسٹوڈنٹس میں کی امیجنیٹو پاورز کو بڑھانا ایک اچھے ٹیچر کا کام ہے جو پروفیشنل ٹیچر ہے. پھر جذبہ تحقیق، ریسرچ کے کلچر کو پروموٹ کرنا، ٹکرے مارنا، گرنا، ناکام ہونا، پھر اٹھ جانا، یہ ہے تحقیق کے بیسک ڈائنامکس. تو جذبہ تحقیق کو جتنی آپ ہوا دیتے ہیں، جتنا پروموٹ کرتے ہیں، اتنا سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پھر اگلی چیز ہے جذبہ تشکیل.
کہ نئی چیز کو مرز وجود میں لانا، اس کو تشکیل دے، اور اس کے آگے آتا ہے جذبہ تدوین، مدون کرنا، ترتیب دے کے اکٹھا کرنا، یہ ہے جذبہ تدوین، کمپائل کرنا جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آتا ہے جذبہ تزئین، اس کی آرائش اور زیبائش کو دیکھنا، جو چیز پروڈکٹ بنائی گئی ہے، جو شعر لکھا گیا ہے، اس کی نوک پلک درست کرنا، اس کو وزن کے مطابق لے کے آنا، یہ جذبہ تزئین ہے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جذبہ تقلید۔ جذبہ تقلید ہوتا ہے کہ صدیوں پرانی روایتیں جو اسٹیبلش ہیں اور جو پازیٹیو ریزلٹس دے رہی ہیں، جو فاؤنڈیشن کا کام کرتی ہیں، ان کی پیروی ضرور کی جائے۔ اب تجسس و تحیر کے نام پہ، روایت کو توڑ کے، روایت شکنی کے نام پہ ہم صدیوں کے اسٹیبلش فاؤنڈیشنز کو خراب نہیں کر سکتے، الفابیٹس کو چینج نہیں کر سکتے۔ الفابیٹس کو بہرحال ہمیں فالو کرنا پڑے گا، اس کی پیروی کرنی پڑے گی، یہ ہے جذبہ تقلید۔ اور ایک غالب جو ایک باغی شاعر تھے، وہ کہتے تھے کہ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، مانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے۔ تو لیکن تقلید میں فنڈامنٹلز کو آپ نے ہر صورت میں ایڈریس کرنا ہے۔ مثلا یہ جو زمین کی کشش ثقل ہے، جس کو انگلش میں گریوٹی کہتے ہیں، یہ اسٹیبلش لا ہے، 400-500 سال سے اور ہزاروں سال سے مارز وجود میں آیا تھا، اور انسان نے 400-500 سال پہلے دریافت کیا۔ اب اس کو تقلید کرنی پڑے گی۔ ہاں، جب اس کو چیلنج کریں گے آپ اور تحقیق کریں گے، جو اس نے کہا تھا کہ نیوٹن نے، کہ آپ گریوٹی کو توڑ کے باہر نہیں جا سکتے، انسان نے اس کو چیلنج کیا، تحقیق کیا، اور گریوٹی کو توڑ کے باہر نکل گیا اسپیس میں 1950s میں۔ پھر ہے جذبہ تنوع، ویرائٹی، ویرائٹی پیدا کرنا۔ آپ دیکھیں نا، مٹھائی کی دکان پہ جائیں تو 25-30 قسم کی مٹھائی ہوتی ہے، اور آپ ڈبے میں ہر ایک 1-2 پیس ڈلواتے ہیں تنوع کے لیے، ویرائٹی کے لیے۔ تو تنوع اگر فوڈ میں نہ ہو تو آپ کو فوڈ سے چوتھے 5ویں دن مرغی ہو یا دال ہو تنگ آ جاتے ہیں۔ تو آپ بھی چینج مانگتے ہیں، انسان فوڈ میں بھی، ڈریس میں بھی، اور آمدن نشستن برخاستن میں۔ پھر ایک چیز جو اچھا ٹیچر دیتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، پروفیشنل ٹیچر، وہ دیتا ہے تدریس، اسے کہتا ہے ٹیچ کیسے کرنا۔ آپ نے ایک نئی چیز دریافت کر لی، تقلید بھی کر رہے ہیں، تنوع بھی ہے، تحقیق بھی ہے، تخیل بھی ہے، تحیر بھی ہے، تجسس بھی ہے، لیکن اس کو ٹیچ کرنا ہے، یہ تدریس ہو گیا، جذبہ تدریس۔ جذبہ تدریس یعنی آرٹ آف اوریٹری، ٹیچنگ سٹائل اور ٹیچنگ کے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کروانا اپنے اسٹوڈنٹ کو، یہ بھی ٹیچر کی ذمہ داری ہے۔ اور تجرید ہوتا ہے نئے نئے تجربے کرنا، اور تناظر ہے کہ آپ اپنے ملک کے پس منظر میں مخصوص ثقافتی یا تعلیمی یا تہذیبی کانٹیکسٹ میں ایک چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور ہر چیز کا تناظر جب چینج ہوتا ہے تو اس کی ڈیفینیشن چینج ہو جاتی ہے، اس کی لمٹ چینج ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس کو تناظر میں دیکھنے کی شعور بھی ٹیچر دیتا ہے، پھر تناظر ہے۔ اس پہ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ الفاظ و معنی کے تفاوت تو نہیں، الفاظ و معنی میں تفاوت تو نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ تناظر چینج ہو جاتا ہے جب مجاہد بارڈر پہ کھڑا ہو کے مورچے میں اذان دیتا ہے، اس کے اندر حدت، شدت اور وسعت اور ایک نیا روحانی سرور ہوتا ہے۔ اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور، کیونکہ اس کے پاس جذبہ شوق شہادت ہے جو تناظر کو آل ٹوگیدر چینج کر دیتا ہے۔ تو تناظر کو سمجھنا، اس کی ڈیلیکیسی کو، اس کی شائستگی کو، اس کی ڈیپتھ کو انڈرسٹینڈ کرنا، ٹیچر کے لیے اسٹوڈنٹ کو ٹرانسفر کرتے وقت بڑا ضروری ہے کہ وہ ٹرانسفر کرے۔ یہ کچھ میں نے وضاحت کی۔ اب جذبہ، کچھ جذبے اور رہ گئے ہیں جو انگلش میں ہیں۔ وہ ایک ہے جذبہ تنظیم، اس میں ڈسپلن لے کے آنا، پنکچولیٹی کے تناظر میں ترتیب اور حسن اور عناصر میں ظہور ترتیب جو ہے وہ تنظیم ہے بنیادی طور پہ۔ اور پھر ہے تحریم۔ تحریم ہوتا ہے اس میں ایک ادب کا پہلو،
وہ بھی اسٹوڈنٹ کو دینا ضروری ہے. شیخ سعدی کی ایک کہاوت ہے کہ انسان سے زیادہ شیطان متقی اور زاہد تھا. علم بھی اس کے پاس زیادہ تھا لیکن اس کے پاس ادب نہیں تھا. اس نے بے ادبی کی اللہ تعالیٰ کے حضور اور راندہ درگاہ ہو گیا. اس کے بعد ہے ترغیب. ترغیب کا مطلب ہے ان کو کمپیل کرنا سوچنے کے لیے ڈفرنٹ اینگل سے, فریش اینگل سے, انوویٹو اینگل سے. یہ ہو گئی ترغیب. جو ٹیچر کہتا ہے ان کے مائنڈ کو نوک کرتا ہے, یہ ترغیب ہے. اور تالیف ہے پبلیکیشنز, کوئی آرٹیکل پبلش کرنا, ریسرچ کی. اور توضیح ہے وضاحت کرنا. He or she should be, student should be competent enough to explain the given circumstances in a very eloquent way. اس کے بعد ہے تسدید. تسدید ہوتا ہے اس کی ضد. جب آپ نل سیٹ لیتے ہیں ایک ہائپوتھیسس ریجیکٹ کرتے ہیں تو جو نل ہائپوتھیسس جب ریجیکٹ ہوتا ہے تو دوسرا خود بخود ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. یہ تسدید کی ڈیفینیشن ہے. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی. پھر جذبہ تسخیر, کائنات کو مسخر کرنے کا جذبہ جو کہ اچھا ٹیچر دیتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ میں. کائنات کو مسخر کرنے کا جذبہ جذبہ تسخیر ہے. یہ جو چاند پہ قدم رکھا تھا انسان نے, جو پیچھے بیٹھے تھے سائنسدان, اس میں سے جو کور ایلیمنٹ تھے ان کے کی پلیئرز 1969 میں جولائی کے دنوں میں چاند پہ انسان نے قدم رکھا تھا. تو جذبہ تسخیر جو ان سائنٹسٹ میں تھا, ان انجینئرز میں سے تھا, ان کے پیچھے بھی ایک ٹیچر تھا جس نے ان کو بڑا سوچنے پہ مجبور کیا, سوچوں کو وسیع کیا, سوچوں کو میں ندرت, وسعت, حدت, جدت اور شدت دی تو جذبہ تسخیر آ گیا. اب یہ بھی ٹیچر کا کام ہے. یہ سارے کے سارے میں نے خود کوائن کیے ہیں, میں نے کہیں سے پڑھے نہیں. اور میں جتنا سوچتا ہوں یہ ٹیچر کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. جذبہ توضیح ہے وضاحت کرنا. جس طرح میں ان جذبات کو جو ٹیچر انکلکیٹ کرتا ہے, انڈیوس کرتا ہے, نفوذ پذیری کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ میں, یہ وہ 25-30 جذبے ہیں جن کی میں وضاحت کر رہا ہوں. وضاحت کا مطلب ہے توضیح. توضیح ایکسپلینیشن. He or she should be competent enough to give a decent explanation of any happening, any findings, or any logical outcome of the experiment. پھر جذبہ تصحیح. تصحیح ہوتا ہے غلطی کی کریکشن کرنا. ایک چیز خراب ہو گئی ہے تو اس کی تصحیح کرنے کا جذبہ, یعنی غلطی ایڈمٹ کرنا تو اس کی تصحیح کر لینا. اور پھر جذبہ توصیف, اپریسیشن, گراؤنڈ ریئلٹی کی اپریسیشن. اور جذبہ توجیہ, وضاحت کرنا کہ آپ نے جو لاجیکل آؤٹ کم لیا ہے, یو شوڈ بی کمپیٹنٹ انف ٹو لاجیکلی جسٹیفائی, اس کی توجیہ پیش کرے. اور جذبہ تحریک, تحریک, آپ کے اندر انسٹیگیٹ کیوں جذبہ ہوتا ہے کہ ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کرنے کا, ہائپوتھیسس کو ڈیفائن کرنے کا, اس مفروضے کو جو ریسرچ کی بنیاد ہے. یہ ہے تحریک. یہ فکری تحریک ہے, علمی تحریک ہے, اندرونی تحریک ہے جو بیدار ہو کے آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ کچھ نیا کریں. اگر آپ میرے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں سے 99% میری اپنی سوچ ہوتی ہے یا علمی تحریک ہوتی ہے جو مجھے کاغذوں پہ میں کچھ پوائنٹس لکھتا ہوں اور ویڈیو ریکارڈ کر دیتا ہوں. تو فکری تحریک مجھے مجبور کرتی ہے کہ سوسائٹی کے لیے کچھ اچھی باتیں میں کروں. مثلاً جذبہ دفتروں میں ترقی کرنے کے طریقہ کار, لوگ دفتروں میں کیوں فیل ہوتے ہیں, اس طرح کی ویڈیوز میں ریکارڈ کراتا رہتا ہوں تاکہ ینگ پروفیشنل زندگی میں زیادہ تیزی سے کامیاب ہوں. پھر ہے جذبہ تعمیر, کنسٹرکشن اور ریکنسٹرکشن. اور پھر ہے جذبہ تقابل. تقابل ہوتا ہے کمپیریزن, کہ آپ کمپیریٹیو انالیسس کر سکتے ہیں, صبح ورسز شام, شام ورسز رات, رات ورسز دوپہر. یہ ہے تقابل, کمپیریزن, کمپیریٹیو انالیسس. پھر جذبہ تحریر, اس کی رائٹنگ پاور. He or she should be able to explicitly explain his point of view logically on document. اس کو احاطہ تحریر میں لا سکے. یہ ہے جذبہ تحریر. اور پھر اگلا ہے جذبہ تقریر.
وہ اوریٹری کرے. اوریٹری سے مراد ہے جس طرح میں اردو انگلش میں وضاحت کر رہا ہوں ساتھ ساتھ شعر بھی بول رہا ہوں. یہ ہے جذبہ تقریر. یہ بھی کسی اچھے ٹیچر نے میرے اندر انڈیوس کیا اور میں آگے آہستہ آہستہ کسی اور میں انڈیوس کروں گا. پھر ہے جذبہ توقف. وہ پوز لے, ریکنسیڈر کرے. ابن سینا کہتا ہے کہ کبھی میں پھنس جاتا تھا تو میں کئی رات سوچتا رہتا تھا. جب سوچ کے تھک جاتا تھا, سمجھ نہیں آتی تھی, تو میں ایک دن بریک لے لیتا تھا. بریک لے کے پھر میں نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا تھا. اس توقف سے میری انرجی ری گین ہوتی تھی اور مجھے اصلی پہلو, نیا اور یا چھوٹا پہلو کھل کے آ جاتا تھا اور میں اس کو ڈاکومنٹ کرتا تھا. یہ ہے جذبہ توقف. یہ بھی اچھے ٹیچر کی دین ہے. پھر ہے جذبہ تامل. سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. تامل ہوتا ہے ٹھہر کے, توقف کے ساتھ, انٹرول میں, بریکس کے ساتھ. یہ جذبہ تامل. پھر ہے جذبہ ترقی, آگے بڑھنے کا جذبہ. اور پھر آخری تین چار ہیں جذبہ توازن. آپ گفتگو میں بیلنس رکھیں, آرگومنٹس میں ایکسٹریم پہ نہ جائے, شدت اور حدت سے بچے. یہ ہے جذبہ توازن. پھر ہے جذبہ تصور. آپ امیجنیٹو قوتوں کو اسٹرانگ کریں. جذبہ تخیل تھا, جذبہ تصور بھی وہی ہے. آج سے 300-250 سال پہلے انسان نے سوچا کہ ہم ہوا میں اڑ سکتے ہیں, امیجنیشن میں اڑنے لگا اور ایک دو کوششیں بھی کی. ایک مسلمان تھا, اس نے ایک فلائنگ مشین بنائی, چند سیکنڈ اوپر اڑا پھر گر گیا. اسی طرح یہ جو چارلس بابیج تھا, اس نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی, وہ بھی ناکام رہا. اور جذبہ تصور میں دو بھائی جو میٹرک پاس تھے امریکہ میں, انہوں نے پرندوں کی اوپر اٹھنے کی اور نیچے آنے کی پروں کی ساخت کو لکڑی میں منتقل کیا اور لکڑی کا پروں والا جہاز بنایا. تصور میں اڑ رہے تھے, خوابوں میں اٹھتے تھے وہ, اور بالآخر وہ اڑنے میں کامیاب ہو گئے. جذبہ تصور کو میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. یہ جو رائٹ بردرز جنہوں نے کٹی ہاک میں جہاز اڑایا تھا پہاڑی سے, وہ زخمی بھی ہوئے تھے گر کے. اس سے کوئی 8-10 سال پہلے نیو یارک ٹائمز نے 1902 میں کہا تھا کہ انسان کو فلائنگ مشین بنانے کے لیے 200 سال چاہیے ٹیکنالوجی کو میچور ہونے کے لیے. اور اس کے 8-10 سال بعد ان دو بھائیوں نے جو نان میکینیکل انجینئرس تھے, نان ایروناٹیکل انجینئرس تھے, ایک فلائنگ مشین باقاعدہ بنا لی اپنے جذبہ تصور کو لے کے. تو imagination is more powerful than knowledge. Knowledge has limit, imagination has no limit. یہ ہے اسٹیٹمنٹ آئنسٹائن کی جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. پھر ہے جذبہ تنقید. آپ اپنے ٹیکنیکل کام پہ, اکیڈیمک کام پہ, شاعری پہ, پروڈکٹ پہ, سروس کے اندر انوویشن ہے تو اس پہ جو آپ کو اصلاح کے لیے آئیڈیاز آتے ہیں, اس تنقید کو خوش دلی سے قبول کرے. اور پھر ہے جذبہ تجزیہ. آپ کی انالیٹیکل اسکل اتنے اسٹرانگ ہوں کہ آپ کی تجزیاتی قوت آپ کو ہیلپ کرے. اور جذبہ تربیت اور جذبہ تدبر, اور تدبر فکر اور تربیت ہے جو اچھا ٹیچر کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کی تجزیاتی قوت کو بیدار کرتا ہے. اور آخری چیز ہے جو تیز سے شروع نہیں ہوتی. یہ 25 خواص تھے, 25 اوصاف حمیدہ یا 30 کے قریب ہے جتنے بھی ہیں. یہ وہ اخلاقی ذمہ داری ہے جو ایک پروفیشنل ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے, کنورٹ کرتا ہے اور اس کو چینج کرتا ہے. اور اس کو جس طرح اقبال کے ماں باپ ان پڑھ تھے تو اس کو اقبال بھی درزی بن جاتا, اقبال بھی سول جج کی عدالت میں منشی لگ جاتا. تو اقبال کو اقبال مند بنایا, اقبال باکمال بنایا, وہ اس کے ٹیچر نے بنایا جس میں ساری کی ساری تقریباً یہ اس میں کوالٹیز ایڈ کر دی اور اقبال ایک گلوبل شاعر بن گیا. اب ٹیچر کا کام کیا ہے؟ جو بنیادی طور پہ تھنکنگ کو چینج کرنا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ میں پنجاب یونیورسٹی یا یو ٹی میں پروفیسر لگ گیا ہوں, کنیڈ میں پروفیسر لگ گیا ہوں, تو میرا کام صرف سلائڈیں پڑھ کے آ جانا ہے. نہیں, میں بار بار کہوں گا کہ ان کی تھنکنگ کو چینج کرنا میری ذمہ داری ہے.
ان کو انسپائر کرنا، ان میں موٹیویشنل کلائمیٹ کی تشکیل اور ترویج میری ذمہ داری ہے۔ اس موٹیویشنل کلچر میں جب لڑکا یا لڑکی بیٹھتا ہے تو اس کا نارتھ اور ساؤتھ الائن ہو جاتا ہے، اور اس کے نارتھ اور ساؤتھ جب الائن ہوتا ہے لوہے کے ٹکڑے میں، تو اس میں مقناطیسیت آ جاتی ہے، وہ لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرتا ہے، اور اس کی مقناطیسی خطوط قوت میں اگر تار کو ہلائیں تو اس میں کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو چینج ان تھنکنگ سے بندے کی انرجی لیول بڑھ جاتی ہے، اس کی سوچوں کی سمت اور وسعت دونوں بڑھ جاتی ہیں، اس میں حدت اور شدت آ جاتی ہے، وہ ڈائنامک ہو جاتا ہے، اور وہ غیر روایتی بن جاتا ہے، وکری ٹائپ کا بندہ، جس کو میں ایک لفظ ہمیشہ استعمال کرتا ہوں کہ وہ لکیر کا فقیر نہیں رہتا اور روایتوں کا اسیر نہیں رہتا۔ یہ تبدیلی جو ہے قلب و نظر میں، یہ ایک اچھا ٹیچر لے کے آ۔ سینٹرل ماڈل اسکول میں مجھے 2 ٹیچر یاد آتے ہیں آؤٹ آف 50 ٹیچرز، جن سے میں 10 سال میں پڑھا، کلاس 1 سے کلاس 10 تک، سینٹرل ماڈل اسکول لورمان۔ اس میں 2 ٹیچر ایسے تھے، ایک قاضی افضل تھا جو ہمیں اتنا موٹیویٹ کرتا تھا، اتنا موٹیویٹ کرتا تھا، اور دوسرا کیپٹن اشرف جو بعد میں کالج کے پرنسپل بنے، اسکول کے پرنسپل۔ یہ انسان کی اندر کی کیمسٹری کو یہ چینج کر کے رکھ دیتے تھے۔ وہ کیمسٹری کا نام ہے تھنکنگ پیٹرن، تاکہ آپ ایک نئی قسم کے انسان بن جائیں۔ انسان جب بدلتا ہے تو اس کی فزیکل کیمسٹری نہیں بدلتی، اس کی سوچیں بدلتی ہیں۔ اور ایک بڑا مشہور شعر ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں کہ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے نکلنے کو سویرا نہیں کہتے۔ تو ایک اچھا ٹیچر آپ کی سوچوں کو بدلتا ہے، اور دہائیوں سے سورج طلوع ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، لیکن اصل سورج اس وقت طلوع ہوتا ہے جب ٹیچر آپ کے قلب و نظر کو شکار کرتا ہے اور آپ کو اندر سے ہلاتا ہے۔ ابھی برسات آ رہی ہے اور جامن بیچنے والے آپ کو گلیوں میں ملیں گے۔ جب میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے جامن بہت پسند تھے، گلی میں جب جامن بیچنے والا آتا تھا تو میں 50 پیسے یا 1 روپیہ دے کے جامن خریدتا تھا اس سے۔ یہ بڑی مزیدار چھوٹی سی کہانی ہے۔ تو جامن والا جامن تول کے ایک مٹی کے پیالے میں ڈالتا تھا، اس پہ کالا نمک چھڑک کے اس کو زور سے شیک کرتا تھا۔ میں اس سے پوچھتا تھا تم شیک کیوں کر رہے ہو، اس کو کیوں ہلا رہے ہو؟ کہتا تھا میں اس لیے ہلاتا ہوں تاکہ یہ پلپلے ہو کے تمہیں مزہ دیں گے۔ تو آپ کو بھی سوچوں کو ہلانا پڑے گا تاکہ مجمل سوچیں پلپلی ہو کے اس میں سے فریگرنس آئے، اس میں سے نئے نئے آئیڈیاز، نئے نئے پھول کھلے، فضا معطر اور منور ہو جائے۔ تو ایک ٹرو ٹیچر جو ہے اپنی گفتگو سے قلب و نظر کو شکار کرنے کے ساتھ ساتھ غنچہ شوق کو بھی کھلاتا ہے، آتش شوق کو بھڑکاتا ہے تو غنچہ شوق کھل جاتا ہے۔ جب آتش شوق بھڑکتی ہے تو غنچہ شوق کھلتا ہے، تو ایک نیا انسان بیدار ہوتا ہے، پنکھڑیاں جو اندر سکڑی ہوئی ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں، ویزیبل ہو جاتی ہیں، ان میں خوبصورتی نمایاں ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ اچھے ٹیچر کا کام۔ اور جب غنچہ شوق کھلتا ہے تو فضا معطر بھی ہو جاتی ہے، منور بھی ہو جاتی ہے۔ منور کیسے ہوتی ہے، روشنی کیسے آتی ہے، جگنو آنے لگ جاتے ہیں اس پہ اور وہ فضا کو منور کر دیتے ہیں، روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ یہ ہے ٹیچر کا، ایک آئیڈیل ٹیچر کا، پروفیشنل ٹیچر کا کام، جو بہت کم ہمیں ایسے ٹیچر ملتے ہیں جو کہ خنچہ شوق کو بھڑکائے، آتش شوق کو اضافہ کر کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی چینج ان تھنکنگ پیٹرن جو ہے، میری گفتگو فلسفیکل ہے، میں ٹیکنیکس ابھی نہیں بتا رہا، باقی لیکچرز میں ہم ٹیکنیکس پہ آنے والے دنوں میں میتھڈس پہ، اسٹریٹجیز پہ بات کریں گے۔ آج میں ٹیچنگ فلسفی پہ بات کر رہا ہوں کہ آئیڈیل ٹیچر کیسے آپ کو زندگی میں خوبصورت تبدیلی لے کے آتا ہے، خوشنما تبدیلی لے کے۔ میں علامہ اقبال کے گھر سے آلکوٹ گیا تھا ایسے 6 سال پہلے، 1914 میں ان کے بڑے بھائی نے بنایا تھا جو ٹھیکیدار تھے اور نسبتاً امیر تھے۔ 6 مرلے کا گھر، چاروں طرف سے تاریخ تھا، بجلی لگی ہوئی تھی، 1914 میں بجلی لگی تھی۔ اس چھوٹے سے گھر کے باہر گلیوں میں دکانیں بھی تھی، نالیاں بھی تھی، اور کوئی ہائی ٹیک ڈی ایچ اے ٹائپ گھر نہیں تھا۔ لیکن اس گھر میں ایک جو شخص نمودار ہوا
وہ دنیا پہ اپنی سوچ کی بلندی پہ کی وجہ سے، سوچ میں انوویشن کی وجہ سے، ندرت فکر و عمل کی وجہ سے وہ بام عروج پہ چلا گیا. اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اس کو بام عروج پہ لے کے جانے کا ذمہ دار صرف میر حسن تھا. تو اب ایک اچھا ٹیچر پاور آف انوویشن کو بیدار کرتا ہے. میں لاہور میں 40-50 سال سے رکشے دیکھ رہا ہوں، ان میں کوئی چینج نہیں آیا. ابھی سائز بڑا ہوا ہے، آگے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے 2 بیٹھتے تھے یا 3 بیٹھتے تھے. اب انہوں نے اس میں 6 کی گنجائش بنا دی ہے. موٹر سائیکل میں ایک چھوٹا سا انوویشن آیا، اور وہ انوویشن تھا پیچھے ڈبہ لگا دیا، اس کا نام چنچی رکھ دیا، اس پہ 6 سے 8 بندے بیٹھ جاتے. یہ ایک چھوٹا سا انوویشن پاکستان میں آیا تو غریب لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ٹو سم ایکسٹینٹ حل ہو گیا. اس میں سیفٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہے، اس میں قانون کا احترام نہیں ہے ان کے جو چنچی کے ڈرائیورز میں، لیکن ہلکا سا انوویشن ہوا تو لو مڈل کلاس کو فائدہ ہو گیا. پاکستان میں جو ترقی رکی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلانا کھا گیا تو فلانے نے رشوت لے لی، تو پیٹرول مہنگا ہو گیا تو وہاں سے حصہ لے لیا. اصل چیز ہے لیک آف انوویشن. انوویشن کیا چیز ہے؟ ندرت میں پن. یہ جو میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے سارا دن کام کیا ہے اور میری انرجی ڈاؤن ہوئی تھی، میں بیڈ پہ لیٹ گیا ہوں اور اپنے منتشر خیالات کو یکجا کر کے آپ کے ساتھ الیکٹرانکلی ایک انوویٹو وے میں بات کر رہا ہوں. کوئی اس میں آپ میں سے پشاور سے ہے، کوئی سوابی سے ہے، کوئی دوسرے ملکوں سے ہے، کوئی مڈل ایسٹ سے ہے، اور یہ سارے ان چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں، کمنٹس بھی دے رہے ہیں. 12 کمنٹس آ چکے ہیں ابھی تک، ان کو آخر میں پڑھوں گا. تو ٹیچر بنیادی طور پہ سوچ میں ندرت یعنی نیا پن لے کے آتا ہے. جب نیا پن لے کے آتا ہے تو موٹر سائیکل چنچی بن جاتی ہے. جب نیا پن لے کے آتا ہے تو آپ کا جو ہے نان کباب، وہ اس کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں شوارمے کا یا پھر پیزے کا. پیزے کی عدلی فارم قتلمے کی صورت میں پاکستان انڈیا میں 100 سال سے 200 سال سے چل رہی تھی. ہلکا سا انوویشن کیا انہوں نے تو مارکیٹ قابو کر لی اور 1000-2000 کا بیچ رہا ہے. ہلکا سا انوویشن کیا اس نے، تہذیب بیکری نے اپنی پروڈکٹس میں اور مارکیٹ پہ قبضہ کر لیا. تو جہاں انوویشن ہوتا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی چینجز آتی ہیں سوسائٹی میں، جس کا نام ہے ویلیو ایڈیشن. تو انوویشن کی بنیادی ڈیفینیشن کیا ہے جناب؟ کہ انوویشن کے بعد چیزیں سستی ہو جائے، اسپیڈ آف ڈوئنگ بزنس تیز ہو جائے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو جائے اور کمفرٹ لیول بڑھ جائے یوزر کا. یہ انوویشن کی لاجیکل آؤٹ کم ہے. اور علامہ اقبال نے اپنے 2 شعروں میں انوویشن کو ایکسپلین کیا کہ انوویشن ہے کیا چیز. انہوں نے اس کو ندرت کا نام دیا ہے، ندرت فکر میں اور عمل میں. کہتے ہیں کہ ندرت فکر و عمل سے کیا شعر ہے؟ ذوق انقلاب. کہ انقلاب کی بنیاد انوویشن میں ہے. اور ندرت فکر و عمل کیا شعر ہے؟ ملت کا شباب. قوموں کو جوانی آ جاتی ہے ندرت فکر و عمل سے. ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے پیٹرول اور بجلی پہ ٹیکس لگا کے نچوڑی جا رہی ہے لوگوں کو. 10-20 ایسے انوویٹو طریقے ہیں انٹرنل ریسورس کو موبلائز کرنے کے لیے، ٹیکس اکٹھے کرنے کے لیے، کہ غریب خودکشیاں نہ کرے گا اور ترقی کرنے لگ جائے گا، اس کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی. اگر ہیو ناٹ کا گیپ کم ہونے لگ جائے گا اگر ہم ٹیکس کلیکشن میں اور ٹیکس امپوز کرنے میں انوویشن لیں. اور علامہ اقبال کا دوسرا شعر انوویشن پہ ہے کہ ندرت فکر عمل سے معجزات زندگی، اور ندرت فکر عمل سے سنگ خارا لانا. زندگی میں جتنے معجزے ہیں وہ انوویشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو ایک اچھا ٹیچر اسٹوڈنٹ میں انوویشن کو انڈیوس کرتا ہے. جب میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا تو میرے امریکن پروفیسر میرے ہر ماڈل پہ، ہر ڈسکشن پہ کہتے تھے واٹ از نیو ان اٹ فار دا سوسائٹی. اس میں سوسائٹی کے لیے نئی چیز کیا ہے. اور وہاں سے انوویشن کو پروموٹ کرتے تھے. تو جتنے بھی پچھلے 100 سال میں نئی چیزیں آئی ہیں، ڈسکوریز ہوئی ہیں یا ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے ٹیکنالوجی میں، وہ امریکہ میں ہوئی ہے. کیونکہ وہاں پہ انوویشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے. کالجز اور یونیورسٹیز میں ٹیچر انوویشن کے بہت بڑے امبیسڈرز ہیں جو پاکستان جیسے ملکوں میں نہیں ہے. تو میں نے آج انوویشن پہ زیادہ ٹائم اس لیے لگایا ہے
کہ آپ میں سے جو ٹیچر ہیں اس پہ زور کریں، فکر کریں، تدبر کریں. اور ایک حدیث ہے غالباً کہ ایک عالم کا ایک لہجے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ میں نے اسلامی کتاب میں پڑھا تھا، مجھے پورا کلیئر نہیں کہ حدیث ہے، لیکن یہ اسلامی کتاب میں نے پڑھا تھا. پھر اچھا ٹیچر دوسرا کیا دیتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ میں؟ پاور آف سیلف بلیف، کہ ہاں تم کر سکتے ہو، یس یو کین ڈو. ان کو ایکسٹرا ان کے ہڈن ونگس جو اس کے جسم میں مقید ہے اور مخفی ہیں، وہ ان کو آشکار کر کے باہر نکالتا ہے، ان کو اونچا اڑنے کی ترقی کرتا ہے. ہاں تم کر سکتے ہو. یہ ہے پاور آف سیلف بلیف جو ٹیچر دیتا ہے اسٹوڈنٹس. میں پنڈی میں سی ایم ایچ میں آج سے 15 سال پہلے پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھا رہا تھا. آرمی کے میجر تھے یا میجر ڈاکٹر تھے جو بھی تھے، تو سی ایم ایچ پنڈی صدر میں تھا. تو ان میں سے ایک میجر کہتا ہے یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا یہ کورس کے بعد میں پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل کی سرٹیفکیشن جو امریکہ سے ہوتی ہے $800 میں، وہ میں پاس کروں گا، میں امتحان دوں گا اس کو. میں نے اس کو ذرا سا سیلف بلیف دیا. میں نے کہا تمہیں اتنا باڈی آف نالج آ چکا ہے کہ اس کورس کے درمیان میں تم 1.5 مہینہ تیاری کرو تو تم پاس کر لو گے. کہتا ہے $800 فیس بہت زیادہ ہے، اگر 1.5 مہینے میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا $800 میں دوں گا، میرا وعدہ. کلاس کے سامنے میں نے وعدہ کیا. 1.5 مہینے میں تیاری کر کے اس نے پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل، بڑا مشکل امتحان ہے. اچھا مجھے رات کو 12-1 بجے فون آیا اس کا کہ جی میں نے ابھی رزلٹ آیا امریکہ سے، میں نے امتحان پاس کر لیا پہلی اٹیمپٹ میں. جس کے پاس نالج تھا سیلف بلیف نہیں تھا. میں نے ذرا پش کیا اس پہ، سیلف بلیف اس کا بڑھ گیا. تو اقبال ایک شعر میں کہتا ہے کہ گرماؤ غلاموں کے لہو ذوق یقین سے. تو ذوق یقین سیلف بلیف ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. اگلی چیز جو ٹیچر دینا چاہیے اس کو، وہ ہے آگے بڑھنے کا جذبہ، ڈیزائر ٹو ایکسل. آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے یہ اس کو ایکسٹرا انرجی دیتا ہے، اور مایوسیوں کے اندھیروں میں جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس کو دیتا ہے کہ ہاں میں ترقی کر لوں گا، ہاں میں آگے جاؤں گا. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے جو ٹیچر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یو کین ڈو اینی امپاسبل ایز پاسبل بیکاز یور نیم از ناٹ امپاسبل، یو آر آئی ایم پاسبل. اس کو آئی ایم پاسبل کی اتنی تکرار کرواتا ہے کہ وہ اس کی بیٹری چارج ہوتی ہے اور وہ ناممکن کو ممکن کرنے لگتا ہے. ایک اور چیز جو ٹیچر دیتا ہے اچھا دینی چاہیے مجھے، آپ کو، سب کو، اگر ہم خود کہتے ہیں کہ ہم نے پروفیشنل ٹیچنگ کرنی ہے، تو وہ ہے کہ ٹیل دیم ٹو ڈریم بگ ڈریمز، کہ بڑے بڑے خواب دیکھیں. آپ جب کہکشاں کی بات کرتے ہیں اور کہکشاں پہ نہیں پہنچتے، تو جب آپ گرتے ہیں تو کسی ستارے پہ گرتے ہیں، تو اور ستارہ بھی زمین سے بلند ہے. تو ڈریم بگ ڈریمز. نیچر ہیز دا فنی وے ٹو میک یور ڈریمز ٹرو. یہ قدرت کا اصول ہے. ڈریم بگ ڈریمز اینڈ یور ڈریم شوڈ بی بگ انف دیٹ پیپل اسٹارٹس لافنگ ایٹ یور ڈریم. آپ کی ڈریمز اتنی بڑی ہوں کہ لوگ ان پہ ہنسے. تو یہ بھی ایک ٹیچر کانفیڈنس دیتا ہے کہ یس یو کین مٹیریلائز یور ڈریم. تعبیر ممکن ہے اگر ہو جذبہ تعمیر زندہ. اور ان میں امید کی کرن کو جلائی رکھتا ہے، سلگائی رکھتا ہے ایک اچھا ٹیچر. ان میں امید کی کرن کو جوان رکھنا ٹیچر کا کام ہے. یس یو کین ڈو دس، یس یو کین ڈو دس. یہ منترا، یہ نعرہ مستانہ جاپتے رہے اور وہ لوگ اسٹوڈنٹس آپ کے ناممکن کو ممکن کرنے لگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ان کو ایک اچھا ٹیچر اپنی ذات کا تجزیہ کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، سیلف انالیسس. اور تجزیے میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مخفی قوتیں کون سی ہیں، ہڈن قوتیں کون سی ہیں جو ابھی تک آشکار نہیں ہوئی، جن کو وہ ٹیپ نہیں کر سکا، ٹریپ نہیں کر سکا. یہ بھی اچھا ٹیچر دیتا ہے. اور سیلف ڈسکوری میں ان کو مدد دیتا ہے. سیلف ڈسکوری کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرے میں کئی چیزیں ہڈن تھی، ٹیچر نے دھکا دیا، میں گرا، اور گرنے میں مجھے پتا چلا میں تو نہیں اٹھ سکتا، لیکن مجھے پتا چلا کہ ہاں میرے میں انرجی ہے، میں اٹھ سکتا ہوں، اتنی کھائی میں گروں پھر بھی اٹھ سکتا ہوں. یہ ایکسٹرا
انرجی کے کیپٹل کا سوراخ ٹیچر دیتا ہے، پھر اچھا ٹیچر، آئیڈل ٹیچر، اور آخری چیز آتش شوق کو بھڑکاتا ہے۔ اور میں نے ابھی وضاحت کی ہے کہ جب آتش شوق بھڑکتا ہے تو غنچہ شوق کھل جاتا ہے، اور غنچہ شوق کے کھلتے ہی فضا معطر اور منور ہونے لگتی ہے۔ امریکہ کی ترقی کے پیچھے یونیورسٹیاں ہیں، اور ان یونیورسٹیوں کے پیچھے اچھے ٹیچرز ہیں جو غنچہ شوق کو کھلاتے ہیں، آتش شوق کو بھڑکاتے ہیں، اور امریکہ دنیا میں ٹیکنالوجی میں نمبر 1 ہو۔ یہ تو بھی بیچارے نے غلطی کیا، ٹرمپ نے تو پھینٹی لگا دی ایران نے اس کی، ورنہ ان کی طاقت کا اتنا بڑا بت تھا جو سومناتھ کے بت سے بڑا تھا، وہ توڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو تھینکس ٹو ٹرمپ جس نے امریکہ کی بیوقوفی ایکسپوز کی اور اس کا سحر ٹوٹا، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اور آخری چیز جو ہے ٹیچر دیتے ہیں بیسٹ کمیونیکیشن، اپنے نقطہ نظر کی وضاحت، اور ٹالرنس، پیشنس، اور رائٹ آف پیسفل کوگزسٹنس، زندہ رہنے کا حق، یہ سارا اچھا ٹیچر دیتے ہیں۔ اب کمیونیکیشن میں قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے میں پڑھنے کی سعادت لے رہا ہوں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر ایسے شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب نکالنے والا اور تانا دینے والا۔ تو ایک اچھا ٹیچر جو آئیڈیل ٹیچر ہے دنیا میں، 99% ٹیچر ویسٹ میں آئیڈیل ٹیچر ہے، جن میں ٹالرنس ہے، پیشنس ہے، جن کے ظرف کھلے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناراض نہیں ہوتے اور انا کا مسئلہ نہیں بناتے ہیں، اور انا کے بت کی پرستش نہیں کرتے۔ وہ ٹیچر وہاں پہ نارمس ہے، اور ہمارے پاس ان کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرے جیسا ہر بندہ کم ظرف ہے اور انا کے بت کی پرستش کر کے اپنی ذات کی خانقاہ میں بند رہتے ہیں، میں سپیریئر اور باقی سب انفیریئر۔ یہ سوچ ٹیچر کے لیے زہر قاتل ہے۔ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اس سوچ سے جان چھڑا لیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے۔ جب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے تو اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے، وہ برا بن جاتا ہے۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے لیکن اس میں بڑی ڈیپتھ ہے، اس کو سوچیے گا 2-3 دفعہ۔ اب سورہ جرات میں اللہ تعالیٰ نے سوشل لائف کے بڑے اچھے کوڈز ڈیفائن کیے ہیں، جس میں لوگوں کے متعلق تجسس نہ کرنا، مذاق نہ اڑانا، کسی کے عیب ظاہر مت کرو، ایک دوسرے کو برے لفظ سے مت بلاؤ، اس طرح کے 8 سے 9 یہ اللہ تعالیٰ نے 10 احکامات دیے ہیں۔ یہ ترجمہ میں آپ کی خدمت میں سلائیڈیں بھیج دوں گا، یہ ساری کی ساری سلائیڈیں آپ کو میں گفٹ کر رہا ہوں آج کے پارٹیسپینٹس کو۔ یہ میرا تخلیقی کام ہے لیکن میں آپ کو ودیت کر رہا ہوں، گفٹ کر رہا ہوں، تاکہ آپ اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں۔ یہ حضور پاک کی ایک حدیث ہے کہ نرم مزاج، نرم طبیعت اور نرمی سے بات کرنے والے پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ اور یہ اعتدال اور توازن جس کو میں نے ابھی بات کی تھی سورہ لقمان میں، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہم نے پیش کیا ہے۔ اب امیجنیشنز پہ میں نے بھی بات کی ہے بہت زیادہ۔ یور امیجنیشن یور پریویو آف لائف's کمنگ اٹریکشن، یہ اسٹیٹمنٹ ہے آئنسٹائن کی۔ Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the entire world. جو ہے نا آپ کے تصورات اور تخیلات پوری دنیا کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارے پاس 20 منٹ رہ رہے ہیں، 30 منٹ، آخری 10 منٹ میں کیو اے سیشن، کوشچن آنسر سیشن کو۔ سو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، سو اسٹارٹ لیڈنگ اینڈ تھنکنگ ایز افیکٹو اینڈ professional teacher and work on creative and imaginative capabilities of your graduate۔ آپ نے ان کو پڑھانا نہیں، ان میں جذبہ تخیل کی بیداری کی شعوری کوشش کرنا آپ کا کام ہے۔ میں عجیب و غریب سے بات کر رہا ہوں، ان کے مائنڈ کو نو کرنا اور غیر روایتی سوچ کو بیدار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے کہ ان کو لکیر کا فقیر اور روایتوں کا اسیر نہ بننے دیں، ورنہ جیسا لاہور میں رکشے 60 سال میں ان کو ماڈل چینج نہیں ہوا، پھر یہی ہوگا کہ وہ ایون میرا گھر میں 1970 میں
لگا تھا وہ گیزر، سوئی گیس کا گیزر، اگلے 40 سال میں اس کا ڈیزائن میں تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے امیجنیشنس کو اور انوویشن کو استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ جو چیز ایک دفعہ ایجاد ہو گئی ہو گئی۔ 5,000 سال پہلے پہیا ایجاد ہوا تھا، اور 5,000 سال کے بعد اس پہیے کی بدولت انسان مریخ پہ اور خلا میں چلا گیا، ویلیو ایڈیشن پہ، جس کا نام میں نے انوویشن رکھا، ندرت رکھا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ سندھ میں جو منجو دوڑوں میں جو بیل گاڑیوں کا ڈیزائن 5,000 سال پہلے ملتا ہے، وہ پنجاب اور سندھ میں وہی بیل گاڑیاں آج اسی ڈیزائن پہ چل رہی ہیں۔ صرف لکڑی کے جو پہیے ہیں وہ چینج ہو کے پلاسٹک کے ٹائروں والے آ گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چینج نہیں آیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے ویلیو ایڈیشن، امیجنیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے، انوویشن کے نہ ہونے کی وجہ سے ویلیو ایڈیشن پہ زور دینا بند کر دیا، کنوینئنس اور کمفرٹ پہ زور نہیں دیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ ہم پیچھے رہ گئے۔ چائنا کی اسٹرینتھ آپ کو پتہ ہے انوویشن ہے۔ امریکن ٹیکنالوجی وہ آئی، انہوں نے اس کو ریورس انجینئرنگ کی، ریورس انجینئرنگ کر کے اس کو امپروو کیا، اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ F-35 جو ایران نے گرایا ابھی پچھلے دنوں، وہ چائنیز ٹیکنالوجی نے گرایا، اور چائنا کا جو J-35 ہے وہ امریکہ سے زیادہ اسٹرانگ، اور چائنا نے جو میزائل PL-15 دیے ہیں پاکستان کو، وہ اتنے اسٹرانگ ہے کہ انڈیا کے اندر بیٹھے بیٹھے رافیل ہم نے 5 کرا دیے، انڈیا کے اندر 200 کلومیٹر اندر۔ یہ سارا انوویشن ڈیفنس ٹیکنالوجی میں چائنا نے کیا ہے، اور چائنا میں اچھے پروفیسر تھے جنہوں نے انوویشن کی بات کی۔ تو اب آپ جناب ایز اے پروفیشنل ٹیچر اب آپ کو کیا بننا چاہیے؟ بیکم امبیسڈر آف ہوپ۔ آپ صرف امید کے پیغمبر ہیں۔ یور کور جاب از ٹو اسپریڈ ہوپ، انکلکیٹ ہوپ، انڈیوس ہوپ، پروڈیوس ہوپ، اینڈ اٹریکٹ ہوپ اینڈ اسپریڈ ہوپ۔ یہ آپ کا کام۔ مایوسی کا خاتمہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی میرا کام تو بڑا نامکمل سا ہے، بڑا پریمیٹو ہے، بڑا آبسلیٹ ہے، یہ تو میں نے غلط چیز بنا دی، آپ نے نہیں، آپ نے اٹمپٹ کیا۔ کوشش پہ انکریج کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ڈکشنری میں صرف ہمت، حوصلہ، امید ہے، تہذیب اور تمیز ہے، نہ کہ تمسخر، توہین اور تذلیل۔ اپنی ڈکشنری سے تمسخر، توہین، تذلیل اور تمسخر نکال دیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ کیسے نیوٹن اور آئنسٹائن بنے گا۔ گورنمنٹ کالج لاہور جہاں سے میں نے FSc کی، وہ 3 ایکڑ پہ مشتمل ہے، اور پچھلے 150 سال میں 3 نوبل پرائز اس ایک کالج سے نکلے۔ اچھی فیکلٹی تھی، اچھے ٹیچرز۔ شعیب ہاشمی سے کسی نے پوچھا کہ گورنمنٹ کالج سے اب فیض احمد فیض اور نوبل پرائز ونر کیوں نہیں نکل رہے؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ ہم جیسے نکمے ٹیچر بن گئے ہیں، اور ہمیں تو فیض احمد فیض نے پڑھایا تھا، اور ڈاکٹر عبدالسلام کو اچھے فزکس کے پروفیسر نے پڑھایا تھا، تو وہ نوبل پرائز لے گیا۔ اب اچھے پروفیسر نہیں رہے تو گورنمنٹ کالج میں نوبل پرائز نہیں نکل رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اچھا ٹیچر کیسے کریٹ کر دیتا فرق۔ ارسطو نے، سقراط نے جب اکیڈمی بنائی تو اس اکیڈمی سے اس کا شاگرد نکلا ارسطو، اور ارسطو اسکندر اعظم کی تربیت کرتے ہوئے اس کو فکر کو اتنا اونچا لے گیا کہ 32 سال کی عمر میں اس نے آدھی دنیا فتح کر لی گھوڑے پہ، وہ جیلم تک آ گیا تھا۔ وہ جیلم میں چونکہ مارشل ریس رہتی ہے، انہوں نے ٹھکائی شکائی کی جیسے ایران نے امریکہ کی ٹھکائی کی ہے، تو وہ واپس چلے گئے۔ لیکن ارسطو کی دی گئی تعلیمات سے اسکندر اعظم نے آدھی دنیا فتح کر لی۔ اور ارسطو کا بڑا مشہور، اسکندر اعظم کا بڑا مشہور سٹیٹمنٹ ہے کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پہ لایا، اور میرا استاد ارسطو پھر مجھے زمین سے آسمان پہ لے۔ دوسرا ذمہ داری آپ کی کیا جناب؟ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ آپ کے پاس پر ہے، ان پر کو شناخت کر کے اس کی نشاندہی کریں، اور اس کی فلائنگ پاورز کو، امیجنیٹو تھنکنگ پاورز کو آسمان پہ لے جائیں، ساتھ میں آسمان پہ رفت کے پاس پہنچا دیں، اور عفت سے ہوتے ہوتے وہ اگلی کیا کہ شام میں سوریا کے پاس چلے جائے، اس کی اس فکر کو اتنا بلند کرے اور فکر میں تبدیلی کرے، تو اس کو اپنے پر نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے پر کی شناخت
جب سیکنڈ ایئر میکینیکل میں تھا یو میں، ایک ٹیچر کے تانوں نے دی، اور اس کے تانے سے میں نے کہا کہ ایسی کی تیسی میں اس کو کر کے دکھاؤں گا، اور 6 سال بعد میں امریکہ میں داخلہ لے چکا تھا، اور 8 سال بعد میں ورلڈ بینک میں کام کر رہا تھا۔ تو سم ٹائمس ٹیچر کے نیگیٹو کمنٹس بھی آپ کو اٹھا دیتے ہیں، اور آپ کو اپنے ہڈن ونگس کی تلاش، جو نشاندہی ہو جاتی ہے۔ تو نہ صرف ہڈن ونگ کی تلاش یا نشاندہی، اوپر اٹھنے کا طریقہ بھی سکھانا میرا کام ہے۔ اور اوپر اڑنے سے مراد کا تخیل کو اوپر لے کے جانا، بلندی پہ رفت کے ساتھ متمکن کر دینا، یہ ٹیچر کا کام ہے۔ اور تیسرا ضروری ذمہ داری آپ کی جو ہے ایز اخلاقی ذمہ داری پروفیشنل ٹیچر کے طور پہ، ٹیل یور اسٹوڈنٹس ٹو رائز اینڈ فلائی ہائی، ٹیل یور اسٹوڈنٹس ٹو رائز اینڈ فلائی ہائی۔ ان کو بتا دیں کہ زمین پہ بیٹھنا گناہ ہے، فرش نشینی نہیں، فرش نشینی آپ کے لیے منیمم لمٹ ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ اقبال نے ایک شعر میں کہا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ عقابی روح اقبال میں بیدار کی تھی میر حسن نے، آپ بھی کسی کے لیے میر حسن بن سکتے ہیں، اور آپ ان کے قلب و نظر کو شکار کر سکتے ہیں۔ حضور پاک کی لیڈرشپ کو اور ٹیچنگ کو علامہ اقبال ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، ایک شعر میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان کی اعلیٰ لیڈرشپ کو۔ کہتے ہیں کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آزانے شہر میں، کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شخصیت کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے صحرا کے بدوؤں کو یکتائی دے دی، یونیکنس دے دی، یکجہتی دے دی، اور ہر ایوری آسپیکٹ ان لائف۔ تو ہم بھی سنت طیبہ کی اتباع میں اونچا اڑنے کی تلقین ضرور کریں۔ 150 سال، 150 کلومیٹر لمبی مدینہ کی ایریا تھا سن 11 ہجری میں، اور اگلے 18 سالوں میں 22 لاکھ مربع میل ہو گئی ان کی تعلیمات کے زیر اثر، ان ٹیچنگ کی، اس ٹیچر کی، گریٹ ٹیچر کی ٹیچنگ کے اثرات آپ دیکھیں۔ پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اپنے گریٹ چینج ایجنٹ کو، جن کی وجہ سے دنیا معرض وجود میں آئی، وہ تھا اقرا۔ تو آپ ایک سٹیپ آگے ہیں، اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اقرا کے بجائے اقرا کے علم بردار ہے، اقرا کے میسج کو پھیلانے کے ذمہ دار ہے اخلاقی طور پہ۔ یہ بڑا مقدس جذبہ ہے، یہ بڑا مقدس پیشہ ہے۔ اور ویسٹ میں ٹیچر کی اتنی عزت ہے، اتنی عزت ہے کہ یہ ڈی سی ایس پی کسی کو پتہ ہے کوئی نہیں، ڈی آئی جی کیا ہوتا ہے وہاں پہ، صرف پروفیسر قابل احترام ہے، قابل عزت۔ آج سے 10 سال پہلے میں امریکہ پڑھانے گیا تھا ایک یونیورسٹی میں، اس سے 20 سال پہلے میں پڑھاتا تھا۔ جب میں نے یو چھوڑی تو مجھے دوبارہ ٹیچنگ کی آفر ایک ورجینیا کی یونیورسٹی سے ہوئی۔ میں اسٹڈی اس ویزے پہ گیا، ٹیچنگ ویزے پہ، جو بھی ان کا ہوتا ہے۔ تو جب میں کیو میں گیا تو اس نے میرے سے پوچھا آپ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا میں ٹیچنگ کے ایز اے ٹیچر آیا یونیورسٹی میں پڑھانے۔ تو انہوں نے مجھے وہ پروٹوکول دیا جو وزیر اعظم کو دیتے ہیں، اس نے کہا آپ سائڈ سے نکل جائیں، آپ کی کوئی تلاشی نہیں ہوگی، آپ کا کوئی سامان چیک نہیں ہوگا، آپ کیو میں بھی نہیں لگیں گے۔ تو یہ ویسٹ نے اپنے ٹیچرز کو اتنی عزت دیتے ہیں وہاں۔ اگلی چیز جو آپ نے بتانی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، آخری 2 چیزیں، وہ ہے تھنک بگ، کہ آپ نے بڑا سوچنا ہے۔ If you think small, you will remain small. If you think big, you are going to be big. اس پہ بھی میں مزید کبھی بات کروں گا۔ 27 سوال آ چکے ہیں کمنٹس، اس پہ بھی میں نے اگلے 15 منٹ جواب دینا ہے۔ تو میں ابھی 5 منٹ کے بعد ختم کر دوں گا اور میں کیو اے سیشن کروں گا۔ اینڈ وین دے اسٹارٹ تھنکنگ بگ دے کین ڈو امپاسبل۔ تھنکنگ بگ پہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں جو میں آج ریپیٹ کر رہا ہوں، if you think big you are going to be big. If you think small, you will remain small. اس کا ترجمہ اردو میں نے خود کیا ہے کہ فکر محدود تو منزل مسدود۔ اگر آپ کی سوچ چھوٹی ہے، آپ کی منزل محدود ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اور آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانا ہے کہ nothing is impossible in your life۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ سوائے موت کے آپ کی کوشش ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔
حضرت علی سے پوچھا کسی نے کہ اگر ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے پیدائش کے ساتھ ہی تو پھر ہم دعا کیوں کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے تیرے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہوگا تو دعا کرے گا تو تجھے ملے گا. تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، کوشش بدل. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو جتنی کوشش کرے گا میں اتنا نوازوں گا. قرآن پاک کی 2 آیات کا مفہوم میں انڈائریکٹلی ترجمہ کرتا ہوں. جتنا گڑ ڈالو گے میں اتنا میٹھا کروں گا. کہیں بھی رنگ، نسل، عقیدے، مین، ویمن، ایج، جینڈر کا ذکر ہی نہیں ہے. کوشش کا ذکر ہے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ کو کوشش بہت پسند ہے. اپنے گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو کوشش پہ مجبور کرے. کوشش کوشش کوشش. صحیح صحیح صحیح. اب میرے پاس 15 منٹ رہ گئے ہیں. میں 2-4 منٹ کے بعد ختم کرتا ہوں. کچھ پروفیشنل ٹیچنگ کے اسینشلز ہیں جو میں نے ابھی ڈاکومنٹ کیے ہیں. انٹلیکچوئل کیوریوسٹی سب سے بڑی چیز ہے جو آپ اپنے گریجویٹس میں دیتے ہیں. اسی کو میں 1-2 منٹ وضاحت کر کے ختم کرتا ہوں، پھر میں کیو اے سیشن لے لوں گا. انٹلیکچوئل کیوریوسٹی کو اردو میں جذبہ تحیر کہتے ہیں. جذبہ تحیر بنیاد ہے انسان کی ترقی کے لیے، ایک نقطہ آغاز ہے. تحیر تحیر تحیر. اس کی میں نے مثال آپ کو نیوٹن کے سیو کرنے کی دی تھی. دنیا میں جتنی فزکس میں، کیمسٹری میں، ٹیکنالوجی میں اور شاعری میں جتنی چینجز آئی ہیں وہ جذبہ تحیر کی وجہ سے. اردو شاعری ایک زمانے میں محض محدود تھی عاشق اور وصل محبوب کی خواہش. اس سے آگے اردو شاعری نہیں کرتی تھی، یا محبوب کی ظلم کا ذکر کرنا. فیض مت فیض نے اپنی ترقی پسند ادب تحریک کے بعد اس میں چینج لے کے آیا اور کہا کہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان. تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس میں جب کیوریوسٹی بیدار کریں گے، سوالات کر کے، ان کے مائنڈ کو نوک کر کے، ان کے جذبہ تحیر کو بیدار کر کے، تو نیوٹن کے لا بھی چیلنج ہونے لگ جائیں گے. آپ کو آخری بات بتاؤں کہ دنیا میں 1859 میں ایک تھیوری دی، تھیوری آف ایوولوشن آف مین کائنڈ، کہ انسان کی ارتقاب بندر سے ہوئی ہے. چارلس ڈارون نے کتاب لکھی اوریجن آف اسپیشیز. اس میں اس نے ثابت کیا ہڈیوں سے کہ انسان بندر سے پرموٹ ہو کے مارز وجود میں آیا ہے اور ارتقاء کے مراحل سے گزرا ہے. اس کی اس تھیوری کو چیلنج کیا لوگوں کے جذبات کا نے کہ بھائی اگر بندر سے آیا تو بندر کیوں پیچھے رہ گا، وہ کیوں انسان بنے. اس مفروضے کو پکڑ کے انہوں نے اس کی ساری ملیا میٹ کر دی، اس کی ریسرچ، زندگی کی ریسرچ. اسی طرح E is equal to MC square آئنسٹائن کی تھیوری تھی. انرجی از اکول ٹو ماس انٹو اسکیئر آف دا ویلوسٹی آف لائٹ. اس پہ ایٹم بم بن گیا، لیکن جو ریسرچر نے تھے اپنے جذبہ تحیر سے وہ آدھا پونا غلط ثابت کر دیا. تو آپ جذبہ تحیر بیدار کرنا اور موٹیویٹ کرنا پروفیشنل ٹیچرز کے 2 کام، اور اپنی ذات کی خانقاہ سے نکل کر اسٹوڈنٹ کو عزت دینا، اس کو رسپیکٹ دینا، اور تذلیل، توہین، تمسخر اور تذلیل کے روایتی جو طریقے میرے جیسے جاہل نکمے پروفیسر کرتے ہیں اس سے نجات حاصل کر اور میں کو توڑتے ہیں. بلے شاہ پنجابی کا شاعر ہے، قصور کا لاہور سے قصور اب مل گیا، سڑکیں اتنی قریب آ گئی ہیں، آبادی بڑھ گئی ہے. اس نے آج سے 300 سال 400 سال پہلے کہا تھا کہ پہلے اپنی میں مکا، اگر تم نے ترقی کرنی ہے تو پہلے اپنی ایگو کو توڑ دو. اور جب ٹیچر اپنی ایگو کو توڑ کے اسٹوڈنٹ کو اپریشیٹ کرنے لگ جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ کا خون سروں پڑتا ہے، اور وہ پھر چیلنج کرنے لگ جاتا ہے تھیوریوں. آئنسٹائن چیلنج ہو گیا، ڈاکٹر عبدالسلام بن گیا، 3 کیمسٹری کے اور فزکس کے نوبل پرائز گورنمنٹ کالج سے نکل گئے، ٹیچرز نے نکالے. ایسا ماحول دیا. تو ایک اچھا ٹیچر ایک میگنیٹک انڈکشن کی طرح ماحول کی تشکیل کرتا ہے جس میں لوگوں کے ذہن جو ہیں الائن ہو جاتے ہیں بیسٹ گلوبل تخلیقی اور تحقیقی اور تنوع سے بھرپور حالات کے اندر، اور وہ
आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से नई नई चीजें इजाद करने लगते हैं, और सितारे और सैयारे छोटे हो जाते हैं उनके आगे। तखयल के पास इतनी पावर है, इमेजिनेशन के पास इतनी पावर है। हम बचपन से शेख चिल्ली को बुरा समझते आए कि देखो जी शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली की इमेजिनेशन की दाद देनी चाहिए। वो एक अंडे से डेयरी फार्म बना रहा था। हम कहते नहीं भकारी रहो, पैसे मांगते रहो, अमेरिका से लोन लेते रहो। हमने तखयल की बुलंदी पे नहीं। मैंने 8-9 साल अमेरिका में पढ़ा पढ़ाया, वर्ल्ड बैंक यूएन में काम किया, अब ट्रेनिंग कंपनी लैम्बडा चला रहा हूँ। और इसमें मैंने एक इनोवेटिव तजर्बा किया। लोग बिजनेस करते हैं, लाखों करोड़ों लगाते हैं, फेल हो जाते हैं। मैंने एक नया तजर्बा किया और मैंने एक ऑनलाइन मिनी एमबीए शुरू किया एज ए प्रोफेसर, जिसमें जिंदगी का मेरा निचोड़ है। इस ऑनलाइन मिनी एमबीए में मैंने 20 सब्जेक्ट्स की 3-3 घंटे की क्लासें रखी और 2-2.5 महीने में खत्म करके। अब आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस मिनी एमबीए से, आप एकेडमी खोलना चाहते हैं, आप ट्यूशन सेंटर खोलना चाहते हैं, आपको अकाउंटिंग नहीं आती, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती, को मार्केटिंग नहीं आती, मैंने हर चीज का थोड़ा थोड़ा टच दे दिया, ताकि इस मिनी एमबीए के जरिए हम अपने नॉन एमबीए बच्चों को, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, कॉलेज चलाने वालों को एक वो दें बुनियादी टूल्स, ताकि वो तरक्की कर सके। नए स्टार्टअप फेल हो जाते हैं पाकिस्तान में 90%। उसकी वजह है कि उनके पास मैनेजमेंट और बिजनेस की एजुकेशन नहीं है। तो मैंने एक नया इनोवेटिव तजर्बा किया और मैं इसकी डिटेल आपको भिजवाऊंगा। ये अगले महीने शुरू हो रहा है। हो सकता है आपको फायदेमंद हो। अगर आप क्लास मिस कर देते हैं ऑनलाइन तो आप उसकी वो ले लें वीडियो, और उसको देख के लेक्चर पूरे कर लें। ये मैंने इनोवेशन अमेरिका से सीखा। अमेरिकन की स्ट्रेंथ इनोवेशन है। और ईरान ने तजर्बे नए किए जंग में। उन्होंने हवाई जहाज नहीं खरीदे, उन्होंने बहरी जहाज नहीं खरीदे, उन्होंने सिर्फ मिसाइल और ड्रोन पे काम किया। और बड़े बड़े मिसाइल जो 20-20, 100-100 बिलियन डॉलर के थे, $10,000 का जो ड्रोन उसको मिसाइल को तबाह कर देता था, ये ईरान ने इनोवेशन की डिफेंस टेक्नोलॉजी में। तो आप अपनी जिंदगी में इनोवेशन लेके आए, अपने स्किल को बढ़ाएं, और भकारी ना बने, पैसे ना मांगे लोगों से, और अपने छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस करें। और स्मॉल बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड जो नॉलेज है हम देंगे। मेरा 40 साल का तजर्बा है इसमें, नहीं एमबीए के आगे जो ऑनलाइन हो रहा है। अब कराची में है, पेशावर में है, स्वाबी में है, नौशहरा में है, चश्मा में है। आप इससे फायदा ले सकते हैं। मेरे पास 6-7 मिनट रह गए हैं। आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। 38 क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं बारी बारी इनको पढ़ता हूँ और जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जवाब तो मैं नहीं दे सकता। अच्छा जी। अगली दफा मैं से करूंगा। नजर कुंदी साहब जो हैं, स्प्लिट को स्कूल से हैं। काफी लोगों ने इस्लाम की है, और सवालत कम है। सिंध से भी लोग आए हुए हैं। गुलाम हैदर साहब सिंध से आए हुए हैं, माशाल्लाह जी, वेलकम। नुमान है मुबारक फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान से भी आए हुए हैं, माशाल्लाह जी, थैंक यू। आप सब ये मैसेजेस पढ़ रहे हैं। मुझे अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। मैं तो एक विष्णुदी खुदा के लिए काम कर रहा हूँ। मैं मुझे आप सवाल करें मेरे साथ एकेडमिक। अगली जो मेरा लेक्चर होगा ना 1.5 घंटे का, मैंने 3 से 4 बल्कि 5 लेक्चर्स मैं दूंगा। और किसी ने कहा है, मुबशर साहब ने, इंसाइटफुल सेशन, थैंक यू जी। कैसर मुश्ताक साहब ने कहा इंफॉर्मेटिव लेक्चर, जजाकल्ला। अंबर ने कहा है AMB एब्रीविएशन है गलबन। अंबर ही है। थैंक्स सर फॉर मोटिवेटिंग अस, गुड इनफ टू मोटिवेट समवन। ठीक है। किसी ने कहा जी बेहतरीन, शुक्रिया। एक्सीलेंट आर्ट ऑफ टीचिंग। अब मैं एक गिफ्ट देना चाह रहा हूँ आपको, और गिफ्ट क्या है, ये सारी की सारी स्लाइडें हैं। ये मैंने 8-10 स्लाइडें पढ़ी हैं, शायद 20 पढ़ी हैं, ये 50 स्लाइडें हैं। ये स्लाइडें सबको आपको मेरी टीम 1 हफ्ते के अंदर दे देगी। मेरे पास 2-3 बंदे हैं, दे आर ओवर बुक। वो मिनी एमबीए की इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतना जोर आया, उसका इतना रिस्पॉन्स है। दरमियान से एक सर्टिफिकेट भी देंगे जिसने लेना है हमारे से, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट दे देंगे। मारिया नजीर ने यू बना के अंगूठे से अप्रिशिएट किया, शुक्रिया। और नुमाइश हसीब साहब हैं या साहिबा हैं, इन्होंने इंटरेस्टिंग कहा है। एक कंवल रबाब ने सवाल किया, गाइड हाउ टू प्रूव स्टूडेंट्स
کنسنٹریشن اینڈ فوکس ڈیورنگ کلاس. اچھا، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، بہت ہی اعلیٰ سوال ہے. پہلے تو میں سوال کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں کیسے ان کی کنسنٹریشن مینٹین رکھتا ہوں؟ میں اسٹیج پہ نہیں کھڑا ہوتا، میں ان کے درمیان چلے جاتا ہوں. کبھی میں میز پہ بیٹھ گیا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، ایوری ڈے لائف سے مثالیں دیں، اور کبھی کبھی سٹوری سنائیں اپنی زندگی کی، اور جو تھیوری دے رہے ہیں اس کی ریلیونس ایوری ڈے لائف سے ڈالیں. یہ 3 4 ٹپس ہیں جو میں اپنے تجربے سے دے رہا ہوں. آپ کی باڈی آف لینگویج اور کنوکشن اسٹرانگ ہو، ایگزامپلس ریلیونٹ ہو، اور ان کی توجہ کو فوکس کرنے کے لیے آپ ریلیونٹ سٹوری ضرور سنائیں. بے شک اپنی ناکامی کی سٹوری سنائیں، اپنی بیوقوفی کی سٹوری سنائیں. ان کو مجبور کریں کہ وہ سوچیں. صرف بکش نالج کو ریپیٹ کر کے آ جانا ٹیچنگ نہیں. اگر آپ اس سوچ میں ہیں تو اب غلط سوچ ہے آپ کی. میں گزارش کروں گا سوچ کو تبدیل کریں. سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے نکلنے سے سویرا نہیں ہوتا. اور آخری چیز ہے، ہلکا پھلکا مزاح ضرور کریں. مزاح میں آپ کسی پہ اٹیک نہ کریں کہ تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کسی کا تمسخر نہ اڑائیں، کسی کی بے بسی کو پہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں. یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچیں. یہ وہ چیز ہے جو ہماری سوسائٹی میں مروج ہے. تو آپ لائٹ سا ہیومر دیں. ابھی میں پچھلے دنوں پاکستان ایئر فورس کے چیف جنہوں نے ابھینندن کو گرفتار کیا تھا، ان کے دور میں ایک پریزنٹیشن دے رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا مذاق میں آخر پہ کہ آپ نے 20 روپے لے لیے انڈیا سے جو چائے پی کے گیا تھا ابھینندن. سارے ہنسنے لگ گئے. تو لائٹ سا ہیومر ماحول کے مطابق ضرور دیں. اچھا جی، کریٹیکل تھنکنگ اینڈ نیا پن کا فرق بتا دیں. کریٹیکل تھنکنگ ایک تجزیاتی قوت ہے، یہ ایک راکٹ سائنس ہے. اس پہ میں 1.5 گھنٹہ کبھی بات کروں گا، آج میں بات نہیں کر سکتا. کریٹیکل تھنکنگ کا بانی سقراط تھا. اس نے 7 پرنسپلس آف کریٹیکل تھنکنگ دیے. میرے پاس اس کی کچھ سلائیڈز ہیں، میں آپ کو بھجوا دوں گا اس کی. اور دوسرا پن ہے نیا پن. نیا پن ہے ندرت فکر و عمل. جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم نے موٹر سائیکل میں نیا پن ڈال کے چنگ چی کر دی. کہ میری کلاس میں بھی تو نیا پن ہے نا. آپ کو سوابی سے بلتستان سے لاہور نہیں آنا پڑ رہا. میں فیلکن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، بجلی جا چکی ہے، اور میں وائی فائی سے پڑھا رہا ہوں یو پی ایس سے آپ کو. اور یہ نیا پن ہے نا، یہ انوویشن ہے نا. ٹیچنگ میں انوویشن آیا. تو دوسرے شہروں کے بھی لوگ ہیں، تو میں نے کول کا جواب دے دیا. آگے اس کا کہ آپ نے کیسے فوکس کرنا ہے. اچھا، میں اگلے لیکچرز میں کچھ سوالوں کے جواب دوں گا. ہاؤ ٹو امپروو کریٹیکل تھنکنگ. ایک تجزیاتی قوت ہے جو کہ ہمارے میٹرک اور ایف ایس سی میں جہاں رٹا سلسلہ آتا ہے، نمبر لینے کے آتے ہیں، وہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ بیدار نہیں ہوتی. کریٹیکل تھنکنگ سے آپ اپنے دفتروں کی امپروومنٹ کر سکتے ہیں، اور حالات کا مروزی جائزہ لے کے اس میں امپروومنٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا، ہمارا سسٹم کیوں اتنا فرسودہ ہے ابھی تک؟ اس لیے کہ کرٹیکلی سوچنے پہ ہم نے اپنے گریجویٹ کو مجبوری نہیں کیا. جو سی ایس ایس کرتا ہے وہ رٹا مار کے ٹاپ کر لیتا ہے، وہ جب ڈی سی ایس پی بنتا ہے تو وہ امپروو ہی نہیں کرتا. لاہور کی ٹریفک اتنی بری حالت ہے. اگر کرٹیکلی ریویو کریں بیٹھ کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، تو ہم لاہور کی ٹریفک ہم ہی ٹھیک کر دیتے ہیں. اچھا جناب، سردار شہزاد صاحب کہتے ہیں کیپ اٹ اپ پلیز. ہاں جی، میں نے وعدہ کیا، خود ہی والنٹیئر کیا. میں دن میں 12 گھنٹے کام کرتا ہوں ایوریج. میں ڈائبٹک ہوں اور سنڈے کو بھی کرتا ہوں. لیکن میں نے کہ میں دروازے کھولتا رہوں، نوک کرتا رہوں، اور امید کے چراغ جلاتا رہوں. آپ کا کام بھی امید کے چراغ جلانا ہے. بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی حوصلہ شکنی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. میرے اپنے حساب سے میں نہ مفتی ہوں نہ فتویٰ دے سکتا ہوں، کیونکہ وہاں سے علم کے سپریٹ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس کی معمولی سی کوشش کو بھی نہ آپ انکریج کریں. آپ کے پاس صرف حوصلہ افزائی، ہمت، امید، پازیٹیوٹی اور سکسیس اور وکٹری کے الفاظ ہوں. کمال ہو گیا جی، مزہ آ گیا. پنجابی میں کہتے ہیں سواد آ گیا. بھائی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ تم کر سکتے ہو، کر سکتی ہے. میں نے فاطمہ جناح یونیورسٹی کراچی میں، پنڈی میں پڑھاتا تھا جرنلسٹ میں. تو ایک بچی میری ٹیچنگ اسسٹنٹ تھی، اس نے بڑا اچھا کام کیا. تو آج سے 25 سال پہلے میں نے اس کو 5,000 انعام دیا. تو وہ رونے لگی. میں نے سمجھا کہ شاید کہہ رہی ہے کہاں پہ ہے. کہتی ہے نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ مجھے شاباش کے ساتھ کیش بھی دیں. یہ چیک میں استعمال نہیں کروں گی، اس کو فریم کرا کے رکھوں گی کہ میرے ٹیچر نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا ہے 5,000 روپے کا.
اور میں نے اس کو ایکسٹرا ٹائم لگوایا تھا، ذاتی ٹریننگز کی سلائڈیں بنائی تھی، تو میں نے اس کو ٹائم کو کور کر لیا ایتھیکلی. تو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ موٹیویشن کے علاوہ آپ کے پرسنل ایتھکس اتنے اسٹرانگ ہوں کہ آپ اس میں شرم محسوس نہ کریں بچے یا بچی کو انکریج کرنا ہے. کیونکہ آپ نے نیوٹن اور آئنسٹائن بنانا ہے، آپ نے عبدالستاریدی پیدا کرنا ہے، آپ نے ڈاکٹر عبدالسلام پیدا کرنا ہے اپنے. شہری زہرا صاحبہ کہتی ہیں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ بائی انفارچونیٹلی مینی انسٹیٹیوشنز ان آور کنٹری وانٹ انکریج. ٹھیک ہے، ہم اپنے ملک کی نیگیٹو باتیں نہیں کر رہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم امبیسڈر آف ہوپ ہیں اور ہم پازیٹیو تھنکنگ سے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے بہت فرق لے کے آئیں گے. میری ایک پریزنٹیشن ہے ٹیچرز سافٹ سکل، کہ ٹیچر میں کون سے سافٹ سکل ہوں کہ وہ ایک منشی محمد اقبال کو، جو اقبال منشی بن سکتا تھا کچہری میں سیالکوٹ کی، اس کو اقبال باکمال بنا دیا، اقبال مند بنا دیا. ایران کے جو شہید خمینائی اس کے مرید تھے علامہ اقبال کے، اور اس کے شعر پڑھتے تھے، اور جب وہ شہید ہوئے تو ان کے بڑے بڑے شعر ٹی وی پہ اور ریڈیو میں آپ نے سنے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ. تو اقبال کے پیچھے ایک ٹیچر تھا، وہ میر حسن. کیا آپ میر حسن بن سکتے ہیں؟ یہ سوال میں کیا کہ چھوڑ رہا ہوں آپ سے. اب لیک آف موٹیویشن، ہم سب کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی کے شکار ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی مہنگائی کا شکار ہوں، سب مہنگائی کا شکار ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی اور شخص کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں اپنے ذاتی وجوہات پہ، کہ مجھے دفتر سے، ہیڈ ماسٹر سے یا پرنسپل سے موٹیویشن نہیں مل رہی تو میں نے نیچے ڈنڈا چلانا ہے. نہیں، ہم ایسا نہیں ہیں. ہم ان کی کشتی کے نا خود آئے ہیں. ہم نے ان سے چرس نہیں برآمد کرانی جو پنجاب پولیس کرتی ہے 2 نمبریاں. ہم ایک سپر لیٹو رول پہ، پازیٹیو اور کیئرنگ فادرلی مدرلی رول کے طور پہ، سسٹرلی رول پہ ان کو اٹھا سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. راحت خالد صاحب یا صاحبہ کہتی ہیں سافٹ اسکل مچ نیڈیڈ فار اس. اس پہ 1.5 سے 2 گھنٹے کی میں پریزنٹیشن دوں گا آنے والے دنوں میں، مجھے یاد دلائیے گا. افضال بیگ صاحب کہتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ جو شکریہ کرتا ہے کہ میں یاد مجھے میرے سے نہیں پڑھی جا رہی، آپ اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں، مجھے رومن اردو پڑھنی نہیں آتی. آگے نادیہ کہہ رہی ہیں السلام سر جی، شکریہ. میری 6 اسٹوڈنٹس نادیہ تھی پچھلے 30 سالوں میں، مجھے پتہ نہیں کون ہے یہ، اسلام آباد سے، لاہور سے. یو آر ریئلی اسٹینڈرڈ، یو آر ریئلی اسٹینڈرڈ اینڈ کریٹو ٹیچر، تھینک یو. چلیں جناب، بہت شکریہ. 10 بج گئے ہیں، 9 بج گئے ہیں یا 10 بج گئے ہیں، جو بھی ٹائم ہوا ہے، 7:30 سے مائی گاڈ 9 بج گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو 1.5 گھنٹے کا سیشن ختم ہوا. اگلی دفعہ میں شاید ٹائم زیادہ رکھوں اور 3-4 ٹاپکس ہم ہر 2-4 دن بعد دیتے رہیں گے. جنریشن زی کو پڑھانے کے ڈائنامکس پہ اگلا لیکچر میں دے رہا ہوں، بحریہ یونیورسٹی میں نے ریکٹر کے کہنے پہ اسلام آباد دیا تھا، وہ میں پالش کر کے آپ کو اگلی دفعہ 1.5 گھنٹے کا پیش کروں گا. اسٹے ٹیونڈ. اور جو منی ایم بی اے کا میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں بھی آپ کنسیڈر کریں. آپ نے بزنس کرنا نہیں کرنا، جیسا لا کا تعلیم ضروری ہے پاکستان میں زندہ رہنے کے لیے، اس لیے الیکٹرانک میڈیا سے منی ایم بی اے کی تعلیم بھی آپ کے ذہن کو کھولے گی اور خیالات کو نئے نہج پہ استوار کرے گی، موٹیویٹ کرے گی. آپ خود کمائیں. یہ جو منی ایم بی اے میں نے سٹارٹ کی ہے اس کی ڈیٹیل میں دوں گا. گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد. امید کی کرنوں کو جاری رکھنا ہے، اپنے روشن رکھنا ہے. خدا حافظ. السلام علیکم.